बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ नाज़रीन इकराम, मेरे देखने और सुनने वालों, दोस्तों, साथियों, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज तालीम इस्लाम कॉलेज की यादों के हवाले से हफ्तावार प्रोग्राम करते हैं। यादों के दरीचे उसका 56वां प्रोग्राम है, जो मुकर्रम व मोहतरम प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद अली साहब की याद में हम मुनक़िद कर रहे हैं। गो चौधरी साहब से मुतालिक जिक्र जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आता रहा और तफसील से आता रहा, लेकिन एक दोस्त ने मुझे लिखा कि भाई चौधरी साहब की ज़ात पर उस हस्ती के ऊपर एक मुकम्मल प्रोग्राम जो है आपको करना चाहिए। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं जब दाऊद ताहिर साहब किताब लिख रहे हैं, तो जब किताब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर उस किताब की तकरीब रूनुमाई करेंगे, तो उस वक्त ये सारे प्रोग्राम चौधरी साहब की ज़ात पर भी एक प्रोग्राम हो जाएगा। उसी हवाले से वो किताब है। दाऊद ताहिर साहब ने इससे पहले 2 किताबें लिखी हैं और हम पर बड़ा एहसान किया है, जिसको हम एंजॉय करते हैं और वक्तन फक्तन पढ़ते हैं, तो कॉलेज की लाइफ जो है और रब्वा की लाइफ हमें दोहराते रहते हैं। लेकिन वो किताब आज दाऊद ताहिर साहब को मैंने दावत दी है मेन मुकर्रर के तौर पर कि वो कुछ बयान कर सकें। तो वो किताब कहाँ तक पहुँची, उसके कितने अबवाब हैं, या जो भी तफसील उन्होंने जमा की है उसमें से कुछ हमें शेयर कर दें, तो ताकि कुछ चौधरी साहब की याद भी आ जाए और कुछ ये है किताब के हवाले से भी गुफ्तगू हो जाए। जी दाऊद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कुछ तमीज साहब को अंदाजा हो गया होगा आज की गुफ्तगू का, डायरेक्शन का। जी मुझे यकीनन अंदाजा हो गया है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपने किताब के बारे में बात की है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चौधरी साहब के हवाले से 2-1 बातें मुख्तसर तौर पे अर्ज करूंगा। जी। वो किस्सा ये है कि 1961 में मैंने तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। शहर में कॉलेज मौजूद था, लोग तो बाहर से उस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते थे और जाहिर है हमें भी वहीं पे जाना था, सो मैंने भी वहां पे दाखिला लिया। उस वक़्त सच्ची बात है कोई इतनी रहनुमाई कहीं से मुयस्सर न थी कि मज़ामीन क्या रखे जाएं। मुझे अब याद नहीं किस तरह, लेकिन मैंने इधर उधर से सुन सुनाकर अपने लिए जो मज़ामीन मुंतखब किए एफए में, उनमें एक मंतक भी था। मंतक को अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं। हमें नहीं मालूम था कौन हमें पढ़ाया करेगा, लेकिन जब क्लासेस शुरू हुई तो एक साहब बड़े स्मार्ट, बहुत वेल ड्रेस्ड, बड़े शाइस्ता, बड़े ही खुश अखलाक, बड़ी मोहब्बत करने वाले, बड़े फसीह, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करने वाले, शागिर्दों को अपना दोस्त समझने वाले चौधरी मोहम्मद अली हमें पढ़ाने के लिए आने लगे। कोई 12 गालिबन लड़के थे जिन्होंने ये मजमून रखा था। उनमें मुझे अब भी याद है एक मोहम्मद अहमद गर्देजी थे, जो आजकल जर्मनी में ही हैं। जी जी। एक सईद अंजम थे जिन्होंने बतौर अफसाना निगार बहुत शोहरत पाई जी, और नॉर्वे में गालिबन उनका इंतकाल हुआ। जी। इसी तरह यहाँ आजकल लाहौर में एक साहब हैं रफीक मोहम्मद खान, वो थे। एक लईक मोहम्मद खान उनके भाई थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए बाद में और वो कनाडा में हैं। गरज बहुत से लोग, यानी 12 को बड़ी तादाद तो नहीं होती, लेकिन बहुत से मैंने जो कहा तो इस लिहाज से कि वो वाकई उस वक़्त बहुत से ही लगते थे। और अब भी जब कभी ख्याल आता है उन सब दोस्तों का, उनमें से जो मरहूम हो गए, बाकी जो जिंदा हैं उनकी जिंदगी के लिए दुआ निकलती है दिल से। अल्लाह ताला सब पे अपना फजल फरमाए। तो चौधरी साहब की चंद खूबियां मैंने पहले बयान की इब्तदा में। उनकी एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती है वो ये है कि चौधरी साहब अक्सर औकात, कभी कभी नहीं अक्सर औकात पैगाम भिजवा दिया करते थे कि भाई
گھر آ جاؤ, یہیں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کی کلاس میں لے لوں گا. تو ہم خیر پہنچ جاتے. تو چوئی صاحب کا مجھے یہ انداز نہیں بھولتا کہ وہ غالباً موسم گرما کی بات ہوگی, دھوتی اور بنیان میں ملبوس ہوتے تھے. اچھا. چارپائی پہ بیٹھے ہوتے تھے. اسی کمرے میں کوئی ایک دو کرسیاں ہوتی یا پرانے وقتوں میں موڑے ہوا کرتے تھے, ان موڑوں پہ یا کرسیوں پہ لڑکے بیٹھ جاتے. پھر بھی پورے نہ آتے تو چارپائی پہ چوہے صاحب کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے. تو چوہے صاحب کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ چوہے صاحب بہت خوش گفتار تھے, اور گفتگو کے دوران اس طرح وہ واقعات بیان کیے جاتے تھے کہ انسان ان میں کھو کے رہ جاتا تھا, اور ان باتوں میں سننے والوں کی دلچسپی بڑھتی چلی جاتی تھی. تو ان کے گھر جا کر پھر وہ ہاسٹل اسٹوڈنٹ بھی تھے, بسا اوقات کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ان کے ہاں موجود ہوتی. کبھی چائے بھی پلوا دیتے, کبھی کوئی پھل تھوڑا یا بہت جتنا بھی ہوتا, کبھی مٹھائی یا کبھی کوئی اور چیز, کبھی اس کے بغیر بھی واپس آنا پڑتا تھا, لیکن بالعموم وہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیں کھلاتے ضرور تھے. تو بعض لوگ بیان کرتے ہیں چوہے صاحب کی طبیعت میں ایک بات ایلیمنٹ تھا, بہت جلدی ناراض ہو جاتے تھے اور بڑا غصہ بھی کرتے تھے. لیکن سچی بات ہے, میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں, جتنا میں نے ان کو دیکھا, جتنا تھوڑا یا بہت, اس کے مطابق میں نے ان کو کبھی زیادہ ناراض ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا. تو عرفان صاحب ہوا یہ کہ جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا کریے جاویداں, تو اس میں کالج کے اپنے اساتذہ کا ذکر کرنا چاہتا تھا, اور ظاہر ہے چوہے صاحب کے متعلق میرا یہ گمان تھا, یقین تھا بلکہ, کہ وہ اساتذہ میں سے سب سے مہربان تھے. باقی لوگ بھی بہت اچھے تھے, میں نہیں کہتا, کسی کی برائی نہیں, خدا نخواستہ, یا کسی کی کمی کی طرف اشارہ نہیں, لیکن ہر شخص کی ایک طبیعت ہوتی ہے, اپنا انداز ہوتا ہے. تو وہ محبت کرتے بھی تھے اور محبت کا اظہار کرنا بھی جانتے تھے, یہ دونوں ان میں خوبیاں تھیں. تو میں جب کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں چوہے صاحب کے بارے میں زیادہ تفصیلی ذکر کروں گا. ان دنوں وہ وکیل تصنیف تھے, تو میں ان کے پاس جب کبھی مرکز جانے کا اتفاق ہوتا تو ان کے پاس ضرور بیٹھتا, اور میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کی گفتگو کے نوٹس ساتھ ساتھ لیتا جاؤں گا. انہوں نے عذرائے مہربانی مجھے اجازت دے دی, اور میں پھر 8-10 یا اس سے بھی زیادہ ملاقاتیں جو ہوئیں, ان میں جو واقعات انہوں نے بتائے اور خاص طور پہ میری فرمائش پہ, وہ میں ان کے نوٹس لیتا گیا. پھر میں نے اس کو ایک مضمون کی شکل دی, پھر میں نے وہ مضمون بھیجا چوہے صاحب کو. میں نے کہا جی آپ پڑھ لیں, اس میں کوئی ایسی بات نہ آ گئی ہو جو آپ نے نہ کہی ہو یا آپ نے کسی اور انداز سے بیان کی ہو اور میں نے کچھ اور اس کو لکھ دیا. چوہے صاحب نے اس کو پڑھا, پسند کیا, یہ ان کی عنایت تھی. انہوں نے اگر میں کہوں کہ اس کا شکریہ ادا کیا تو مبالغہ نہیں ہوگا. وہ کتاب چھپ گئی. چھپنے سے پہلے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی وہ ویسے تو حضرت صاحب نے بھی کچھ اس پہ لکھ کے بھیجا ہے مجھے, لیکن آپ مہربانی کریں, آپ بھی مجھے کچھ اس پہ. اچھا میرا خیال تھا جو صاحب ایک تو ضعیف العمری تھی, ظاہر ہے مصروفیت بھی تھی, بیماری بھی تھی, تو میرا خیال تھا کہ جو صاحب کہیں گے یار تم خود ہی کچھ لکھ لاؤ تو میں اس پہ انگوٹھا لگا دوں گا. لیکن جب میں نے درخواست کی تو ابتداً انہوں نے کچھ ریلکٹنس شو کی, انہوں نے کہا نہیں یار میں یہ وہ. میں نے اصرار کیا تو وہ خیر تیار ہو گئے.
اور جب کوئی 2 ہفتے کے بعد میں دوبارہ ان سے ملا تو انہوں نے کتاب کے 2 صفحوں کے برابر ایک دیباچہ لکھا ہوا تھا، کمپوز تھا، اور میں نے کہا سر اس پہ دستخط کر دیں تاکہ سند رہے، وقت ضرورت کام آئے. تو انہوں نے مہربانی کی، اس پہ دستخط بھی کر دیے. مجھے اب ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، لیکن یہ اکتوبر 2014 کی کوئی تاریخ تھی. تو ایک بار اسی زمانے میں ہسپتال گیا، ہسپتال یہ داخل تھے، تو میں ان سے ملنے چلا گیا. تو کمرے کا دروازہ بند تھا، میں نے آہستہ سے ناک کیا تو کوئی ملازم جو غالباً تحریک کا مددگار کارکن تھا وہ باہر آیا. تو میں نے کہا چوہے صاحب؟ کہتے ہیں جی وہ سوئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، جب وہ جاگیں تو ان کو بتانا میرا نام کہ میں آیا تھا. وہ چوہے صاحب شاید سوئے نہیں ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. انہوں نے میری بات سن لی، انہوں نے کہا داؤد صاحب آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو میں چلا گیا، بڑی دیر بیٹھا رہا. تو انہوں نے وہ اپنی جس کو آخری ان کے شعر کہا جاتا ہے، اس میں سے 3 اشعار مجھے پڑھ کر سنائے. ان اشعار کو کیا دہرانا، بہرحال وہ کتاب میں نے درج کیے. تو پھر وہ مجھے ایک فقرہ ان کا مجھے اچھا بھی لگا، اور سچی بات ہے عمر کے جس حصے میں مثلا میں ہوں یا میرے جیسے لوگ ہیں، اس میں اس چیز کی ضرورت کا احساس بڑا بڑھ جاتا ہے. انہوں نے کہا داؤد صاحب ملتے رہا کریں، بہت اچھا لگتا ہے پرانی باتیں کرنا، پرانا کوئی ساتھی مل جائے تو وہ ایک محاورہ ہے جو خون بڑھ جاتا ہے. تو میں نے کہا سر مجھے جب تک اللہ تعالیٰ موقع دے گا، توفیق دے گا، میں حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ سے استفادہ کرتا رہوں گا. آپ جیسی شفقت بڑے کم لوگوں میں نے پائی ہے. تو اس کے بعد بھی ملاقاتیں ہوئی، لیکن 2015 میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہ عجیب سی بات ہے، مجھے صبح 15 کی صبح کو ٹیلی فون آیا. 15 اگست تھا یا 14 اگست تھا غالباً. تو علہ بخش صادق جو وکیل التعلیم میں ایک جگہ کرسیوں پہ، ایک جگہ مرزا خورشید احمد بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ والی کرسی خالی تھی. وہ شاید ڈر کے مارے کوئی نہیں وہاں بیٹھ رہا تھا کہ یار میں ان کے پاس کیسے بیٹھوں. میں وہاں بے تکلفی سے بیٹھ گیا. میں نے سوچا چلے ان کے ساتھ افسوس ہی کر لیتے ہیں. وہ افسوس اس لیے بھی ان کے ساتھ بنتا تھا کہ وہ نادر اعلیٰ ہونا تو اپنی جگہ تھا، لیکن وہ ہی ہیڈ بین اے کلیگ آف چودھری محمد علی فار اے ویری لانگ ٹائم، اور ان کے شاگرد بھی رہے تھے، اور بڑی وہ محبت بھی چوہے صاحب ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کے ساتھ مرزا غلام احمد کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے ادھر دیکھا تو اسلم منگلہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہمارے کلاس فیلو تھے. میں نے کہا منگلہ صاحب تسی بھی آئے ہو. اب عجیب اتفاق دیکھیں کہ اگلے چند مہینوں میں اسلم منگلہ کی وفات ہو گئی، اور وہ چوہے صاحب کے دائیں بائیں کہیں بالکل قریبی وہ بھی دفن ہوئے. اور کچھ عرصے کے بعد، میرا خیال ہے کچھ 1.5 سال کے بعد، بلکہ 18 کے شروع میں، 2-2.5 سال کے بعد مرزا خورشید احمد بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو چوہے صاحب جب انتقال کر گئے تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں ان کے بارے میں کچھ لکھوں. وہ ایک مضمون بنایا، وہ الفضل کو بھیجا، چھپ بھی گیا، اور لوگوں کے مضامین بھی میں پڑھتا رہا. تو مجھے آنیسٹلی محسوس ہوا کہ چوہے صاحب کا ہم ذکر بڑا کرتے ہیں، جی بڑے زبردست آدمی تھے، شاعر تھے، 70 سال خدمت کی جماعت کی، یہ کیا وہ کیا. لیکن میں نے کہا مضامین جو ہے نا وہ بڑے کچھ کمزور ہیں اور بغیر زیادہ محنت کے لکھے گئے ہیں. ایکسیپٹنگ پرویز پروازی صاحب کا مضمون جو بہت ہی اچھا تھا میرے نزدیک. میں نہیں کہتا لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے وہ مضمون بہت پسند آیا. میں نے اس کو 1 سے زیادہ بار پڑھا. تو یہ سوچ کے کہ شاید اس موضوع پہ کام کی ضرورت ہے، میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان کے حالات لکھوں گا کتابی شکل میں.
اچھا اب ارادہ تو کر لیا میں نے، الفضل میں ایک اعلان کیا کہ جی اس طرح ہے ارادہ میرا، تو کسی کے پاس کوئی خط ہو، کوئی تحریر ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی فوٹو ہو، کسی کا کوئی جواب نہیں آیا، کسی کا کوئی جواب نہیں آیا سوائے دو بندوں کے۔ ایک صاحب انہی کے ساتھ دفتر میں تھے، انہوں نے چوئی صاحب کے دفتر میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ایک تصویر بنائی تھی، انہوں نے وہ تصویر مجھے بھیجی۔ وہ خود لہیم و شہیم تھے، چوئی صاحب ذرا بیمار سے تھے، تو میں نے وہ تصویر دیکھی، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی آپ سے تعارف تو نہیں ہے، تصویر آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے پہلو میں لگے بیٹھے ہیں، آپ اس طرح جسمانی لحاظ سے حاوی ہیں اس تصویر میں کہ چوئی صاحب بیچارے بالکل دب کے رہ گئے۔ دوسرے جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی میں شاگرد تھا جامعہ میں، تو خیر ان کی معرفت مجھے کچھ اور ایسے دوستوں سے رابطے کا موقع مل گیا جو چوئی صاحب کو جانتے تھے اور جنہوں نے مجھے بعد میں کچھ نہ کچھ لکھ کر بھی دیا۔ تو اس کے اب یقین مانے عجیب بات ہے، چوئی صاحب کی وفات کے بعد میں نے ایم ٹی اے پہ ان کے انٹرویو سنے۔ وہ کو 19 قسطیں تھی اردو میں، 4 قسطیں انگریزی میں تھیں۔ وہ ایک بار سنی، پھر دوسری بار سنی، پھر تیسری بار سنی، پھر اب مسئلہ یہ تھا اس کو لکھے کون، تو لمبی بات ہو جائے گی، بہرحال کسی طرح میں نے ان کو لکھوایا۔ لیکن وہ ٹرانسکرائب کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ وہ جس نے بھی کیا وہ بیچارہ بس اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا، وہ چیز مجھے پسند نہ آئی، میں نے پھر اس کو سامنے رکھا، پھر سنا، پھر کریکشنز کی، پھر سنا۔ 6 بار وہ انٹرویوز میں نے سنے، نے ان کے بارے میں کیا کہا، شاگردوں نے کیا کہا، جامعہ کے لوگوں نے کیا کہا، حاصل کے چھپے مضامین میں کیا تھا، پھر یہ کہ ایز انچارج باسکٹ بال، ایز انچارج ڈرائنگ، ایز انچارج ہائیکنگ کلب، ایز انچارج رائفل کلب، وہ ہر چیز کے وہی انچارج رہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، ایز انچارج المنار۔ اس پہ میں نے مٹیریل جمع کیا، پھر ان کی شاعری پہ کوشش کی، جو چیزیں مل سکتی ہیں وہ جمع کی، کچھ مضامین لکھوائے لوگوں سے کہہ کے، تو کچھ ایک دو چھپے ہوئے تھے۔ ایک پروائی صاحب کا اچھا مضمون تھا جو ان کی شاعری کے حوالے سے تھا، روشنوں کے چراغ کے لیے دیباچے کے طور پہ بھی شامل کیا گیا۔ وہ کتاب لیکن ایک کاپی میں نے حضرت صاحب کو بھیجی، تو اٹ واز ویری کائنڈ آف ہم، پچھلی 2 کتابوں کی طرح انہوں نے وہ کتاب دیکھی، میں نہیں کہتا پڑھی ہوگی پوری، جیسے بھی تھا جس طرح جائزہ لیا انہوں نے، اور انہوں نے مجھے اس پہ بڑا ایک پسندیدگی کا خط لکھا۔ تو اس میں کچھ مشورے بھی تھے کہ جی اس کو اس طرح کر لیں، اس کو اس طرح کر لیں۔ میں نے اس طرح کر کے پھر حضرت صاحب کو لکھا، میں نے کہا جی وہ آپ کا خط آیا تو تھا، اسے کتاب کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا چونکہ اس میں وہ مشورے ہیں، تو آپ اگر کوئی ٹائم آپ کو مل جائے اور مناسب سمجھیں تو اس کتاب کے بارے میں کوئی رائے دے سکیں۔ تو پھر وہ حضرت صاحب نے مہربانی کی، پھر مجھے ایک اور وہ قدر تفصیلی خط بھی لکھا۔ دیباچے کے لیے پروائی صاحب کو میں نے کہا، وہ ابتداً مان بھی گئے، پھر ان کے صحت کے مسائل تھے اور چیزیں تھیں، بہرحال پھر یہاں عبد القیم خالد سے میں نے کہا یار پتہ نہیں عمر میں آپ مجھ سے چھوٹے ہیں اور شاید کالج میں میرے بعد آپ آئیں، لیکن چلیں چوئی صاحب کے ساتھ آپ کا بھی ایک تھا اچھا قریبی تعلق، اور یونین کے اپنے زمانے میں صدر بھی رہے، یا کم از کم بس میں اردو کے، اور آپ اردو کے تو اب پروفیسر شمار ہوتے ہیں،
تو آپ لکھ دیں. انہوں نے مہربانی کر دی. پھر وہ ناظر اشاعت نے مجھے ایک خط لکھا تھا، اور میں نے کہا یہ آپ کا خط جو ہے یہ کسی مضمون سے کم نہیں. ان کی ناظر اشاعت کی میں نے ایک تحریر میں بڑی خوبی دیکھی ہے کہ کمال کی تحریر ہوتی ہے. کمال تو جی صحیح بات کیا، کمال کی تحریر. ہاں، وہ تحریر جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی بعض دفعہ سمجھنی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے کہیں کہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی. اور پرانی جو ادبی تحریر ہے نا اس طرح کی ہوتی ہے. بار وہ کتاب جو تھی وہ اس طرح اس کا سارا کچھ تیار ہو گیا. لیکن جب سب کچھ تیار ہو گیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ کتاب اس وقت نہیں چھپ سکتی. اور میں نے اس یہ جو فیصلہ تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال جو مجھے مشورہ دیا گیا میں نے اس سے اتفاق کیا. اور اس کتاب کا نام میں نے رکھا تھا وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے. وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے. کبھی اگر چھپی اور کہیں باہر سے چھپی، آئی کانٹ سے کوئی چوہے صاحب کے لیے محبت کے بڑے دعوے دار ہیں، لیکن کیا کیا جائے، اگلی بات میں نہیں کہنا چاہتا. تو یہ ہے کہ اگر کوئی محبت کا دعوے دار باہر کا اس کو شائع کرنا چاہے تو کروا دے، مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. مجھے کوئی اس میں مالی منفعت بھی نہیں متوقع ہے کہ جی بہت کوئی میں مالدار ہو جاؤں گا اس کتاب سے، وہ بھی نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب میں اس کو سم اپ کرتا ہوں تاکہ باقی بھی دوست اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں. وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا نام میں نے رکھا وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے. یہ عبدالحمید عدم کا ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے، اور اس کے 968 صفحے ہیں. اور اگر یہ چھپتی تو اس کو میں 2 والیومز میں شائع کرتا، کیونکہ ایک والیوم کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ مختصر طور پہ حضرت صاحب نے اس کو پسند کیا. باقی دیباچے کے متعلق میں نے عرض کر دیا، ایک ناظر اشاعت کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا بھی ایک خط تھا جو ایک مضمون کی شکل میں نے اس میں شامل کیا ہے. اب میں مختصر طور پہ یہ عرض کروں گا، آپ نے چونکہ کہا تھا کہ اس کے کیا کتنے ابواب ہیں اور کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں جو میں نے ابتدائیہ لکھا تھا وہ اس کا عنوان رکھا تھا آؤ مضطر کا ذکر خیر کریں مر کے بھی جو حیات ہے یارو. پھر اس کے بعد وہ حضرت صاحب کے خط کا ہے، پھر دیباچے کا ہے، پھر ناظر اشاعت کا ہے. پھر میں نے اپنا ایک مضمون اس میں شامل کیا جس کا عنوان رکھا ہے یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر بازا نادان پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے گا. اس کے بعد ایک پورشن ہے اس کا میری کہانی میری زبانی. اس میں کم و بیش 30 چیپٹرز ہیں. تو ایسے سرسری میں ذکر کر دیتا ہوں. مسیطہ ان کے گاؤں کا نام تھا. تو پہلا چیپٹر ہے کچھ مسیطہ کے بارے میں، اور پھر ایک مضمون ہے ان کے والدین کے بارے میں، اور جس کا عنوان میں نے رکھا اے خدا ان دونوں پر رحم فرما. یہ ایک ترجمہ ہے. اس کے بعد ابتدائی تعلیم ہے، بعض اساتذہ کا ذکر ہے. پھر ایک پنڈت سے ان کا مکالمہ ہوا تھا بطور اسٹوڈنٹ، اس کا حوالہ ہے. گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں ان کے قیام کی باتیں ہیں. گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں چوہے صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ پریزیڈنٹ بھی تھا یونین کا، کالج میگزین کا میں چیف ایڈیٹر تھا، اور ہاسٹل میں چیف پریفیکٹ تھا. تو میں سچی بات ہے میرے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ شاید یہ بات کرنے میں چوہے صاحب سے کوئی مبالغہ ہوا ہے یا غلط فہمی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر بعد کے بعد انہوں نے جب زندگی وقف کی
تو وہ فارم ابھی تک یہاں تحریک کے ریکارڈ میں ہے. تو اس کا عنوان میں نے رکھا تھا تم بھی مضطر اٹھو کہ یار نے آج جسم مانگا ہے جہاں طلب کی ہے. تم بھی مضطر اٹھو کہ یار نے آج جسم مانگا ہے جہاں طلب کی ہے. پھر ٹی اے کالج میں تقرر ہوا. اس تقرر کا قصہ یہ ہے کہ وہاں پہ فلاسفی کے لیے ایک اور صاحب کا تقرر ہوا تھا. وہ حقانی صاحب تھے, نام مجھے اب اس وقت فوری نہیں یاد آ رہا. ان کا تقرر ہو گیا, بس ان کی زندگی نہ تھی. وہ بیچارے اچانک بیمار ہوئے, فوت ہو گئے. وہ ایم اے فلاسفی تھے علی گڑھ سے غالباً. تو پھر ان کی جگہ چوہے صاحب کو وہاں پہ لگایا گیا. تو پھر انہوں نے چوہے صاحب کے بارے میں, چوہے ظفر اللہ خان کے بارے میں بعض بڑے دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں. ایک چیپٹر اس پہ ہے. پھر خدام الاحمدیہ میں عہدیدار رہے, اس کا ذکر ہے. پھر انہوں نے ایک ہائیکنگ کی تھی پانگی اور لاہور, یہ 2 علاقے ہیں انڈیا میں. تو وہاں یہ گئے. ایک سفر میں مرزا طاہر احمد بھی ان کے ساتھ تھے. ظاہر ہے وہ اس وقت بچے تھے, 10ویں کا امتحان انہوں نے دیا تھا, تو اس کا سارا ذکر ہے. پھر خلیفہ ثانی اور قادیان کے بعد بزرگوں کا ذکر ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا, پھر واٹر پولو کے انچارج کے طور پہ ان کا ذکر ہے. پھر انڈین ایئر فورس ٹریننگ کور ایک ہوا کرتی تھی, اس کا ذکر ہے. پھر پارٹیشن ہوئی, اس کے حالات جو انہوں نے بیان کیے وہ میں نے 2 عنوانات کے تحت جمع کیے تھے. ایک شہر بیتی نہ پوچھئے مضطر, یہ کہانی ہے دل خراش بہت. اور ایک تھا وہ سار لدھیانوی کا شعر ہے, جب انسانوں کے دن بدلے تو انسانوں پہ کیا گزری. پھر ٹی اے کالج لاہور کا ذکر ہے کہ کالج کس طرح قائم ہوا. پھر ایک یونیورسٹی آفیسر ٹریننگ کور ہوا کرتی تھی اس زمانے میں, اس پہ چیپٹر ہے پہلی کنوکیشن. یہ سارے اس لیے ہیں کہ ان میں چوہے صاحب کا بڑا ایک رول ہے ہر جگہ پہ. پہلی کنوکیشن کا ذکر ہے. پھر زمانہ لاہور کی بات دلچسپ یادیں ہیں. کالج کی ربوہ منتقلی ہے. پھر ربوہ میں کالج کی تعمیر ہے, اس کا افتتاح ہے, ایم اے عربی کلاسز کا اجراء ہے. پھر زمانہ ربوہ کی بعض دلچسپ یادیں ہیں. پھر نیشنلائزیشن ہے. پھر 74 کے بعد یہاں کیا حالات رہے. پھر ان کا ایک ہے میں اور میاں صاحب, میاں صاحب سے مراد خلیفہ ثالث ہیں. پھر انہوں نے ایک میر مسعود صاحب کی بعض جگہوں پہ بڑی تعریف کی ہے, وہ ایک چیپٹر میں نے بنا دیا تھا, میں اور میر مسعود احمد. پھر یہ ایف سی کالج لاہور میں چلے گئے, وہاں پہ کتنا عرصہ رہے اس کے بارے میں کنفیوژن ہے بہرحال. پھر بطور پرائیویٹ سیکرٹری خلیفہ ثالث. پھر ریٹائرمنٹ پہ ایک چیپٹر ہے. پھر ایک ہے کہ ان کی ہماگیر شخصیت بطور پروفیسر و پرنسپل کالج, بطور سپرنٹینڈنٹ, بطور انچارج ڈرائنگ, بطور پروفیسر انچارج المنار, باسکٹ بال کے انچارج, ہائیکنگ کلب کے انچارج, سول ڈیفنس اور رائفل شوٹنگ کے انچارج. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جب جامعہ احمدیہ میں رہے, وکیل وقف نو رہے, وکیل التصنیف رہے. پھر ان کا سانحہ ارتحال ہے, وفات ہے. ان کی عائلی زندگی پہ میں نے تو بہت کچھ لکھا تھا, وہ بعد میں مشورہ دیا گیا اس کو ذرا کم کریں. وفات پر چھپنے والے مضامین اور نظمیں. پھر جو دوستوں سے میں نے مضامین لکھوائے تھے کہہ کے, ان کو پھر ایڈٹ بھی کیا, اپنے رنگ میں ڈالا بھی کئی جگہوں, کئی کو. بعض مضامین تو نام لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں, خود میں نے لکھے تھے, یعنی انہوں نے زبانی بتایا تو میں نے اس کو. بہرحال وہ ایک ضیاء اللہ مبشر ہیں, ایک نور الجمیل نجمی ہیں, یہ انگلینڈ میں ہی ہوتے ہیں. ایک مقصود منیب ہیں, ایک زاہد ندیم بھٹی ہیں, ایک طارق محمود طاہر ہیں. یہ مدرسۃ الظفر کوئی ہے ربوہ میں, وہاں پڑھاتے ہیں. ایک حمید اللہ ظفر ہے, یہ جرمنی میں آپ کے یہاں کہیں ہوتا ہے. اس نے کوئی 2 صفحے مجھے لکھ کے دیے تھے. بہرحال اور میں نے اس کا عنوان لگایا تھا میرا بیان ہے بہت مختصر بھی سادہ بھی. پھر قرارداد ہائے تعزیت جو ہیں ان کو
جمع کیا، زمانہ آئے گا ملنے کو مستر سر مرکت بچشمے نم رکے گا. پھر شعر و شاعری پہ ایک پورشن ہے، وہ یہ کہ شروع سے ہی ان کو شاعری کا تھا شوق اور لگن، اور ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ میں نے اس کا عنوان رکھا ہے. پھر ان کی شاعری پر خلیفہ رابع کا تبصرہ ہے، چھپا ہوا ہے اشکوں کے چراغ سے. پھر اشکوں کے چراغ کی اشاعت، اس کی رونمائی، جو مضامین پڑھے ان میں ایک راجہ غالب کا مضمون بھی ہے. پھر ایک گلگت میں ایک صاحب ہیں کمال حشمت الامی، جماعت سے نہیں ہے، انہوں نے اشکوں کے چراغ پہ ایک مضمون لکھا، کہیں چھپا تھا. طاہر احمد بھٹی کو جرمنی میں ہے، میں تو ان سے ملا بھی نہیں، فون پہ ایک دو بار بات ہوئی ہے. انہوں نے ایک کسی جگہ چوئی صاحب کا کچھ ذکر کیا تھا ستیہ پال آنند کے حوالے سے، کہ انہوں نے چوئی صاحب کی کسی نظم پہ اظہار خیال کیے. پرویز پروازی کے مضمون کو ریپروڈیوس کیا. عبد الکریم قدسی نے کچھ لکھا ہے، حافظ مظفر احمد نے بھی کچھ بتایا مجھے. پھر نجمی صاحب نے لکھا، بڑا اچھا مضمون ہے شاعری کے حوالے سے. مقصود منیب نے لکھا، عاصم محمود باسط نے لکھا. پھر میں نے ان کی آخری نظم کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں. یوٹیوب پہ ان کے چوئی صاحب کے کچھ چیزیں موجود ہیں، وہ میں نے ٹرانسکرائب کی ہے. جو مشاعروں کی کچھ تفصیلات مجھے ملی جن میں چوئی صاحب شامل ہوئے، وہ ظاہر ہے سارے مشاعرے نہیں، پتہ نہیں زندگی بھر کتنے مشاعروں میں شامل ہوئے ہوں گے، لیکن وہ 5-6 نمونے کے طور پہ میں نے. تو پھر کچھ خط ہیں جو چوئی صاحب کے نام، چوئی صاحب نے مختلف لوگوں کے نام لکھے. وہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، حجم بہت بڑھ رہا تھا، خطوط تو اور شاید مل جاتے، کوشش میں کرتا، لیکن بہرحال وہ 10-12 خط ہیں ایسے بطور نمونہ کتاب میں شامل کیے ہیں. چوئی صاحب کی ایک تصویر لگائی ہے جو آپ کے لندن والوں نے مجھے بھجوائی تھی، اور ایک تصویر میں نے رکھی ہوئی ہے اس میں، وہ کمال کی تصویر ہے، انٹرنیٹ پہ کہیں میں نے دیکھی تھی تو وہاں سے میں نے لے لی. وہ یہ ہے کہ چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور لگتا ہے کسی ایسی جگہ پہ ہیں، کوئی پکنک ٹائپ پکنک منا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہی لگتی. چوئی صاحب نے اینک لگائی ہے، ٹوپی سر پہ ہے، اور پوری طرح ہنس رہے ہیں. اور خلیفہ ثالث پیچھے کھڑے ہیں، پگڑی کے بغیر ہیں، اور انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے جیسے وہ چپیڑ مارنے والے. تو بہرحال یہ بھی تصویر موجود ہے میرے پاس، معلوم نہیں چھپنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال تو یہ مختصر طور پہ ہے. عرفان صاحب، اب اگر مزید کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، ادروائز باقی دوست ہیں پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں. نہیں، ماشاءاللہ بڑی دلچسپ کتاب ہے جو آپ نے آپ کا ذکر کیا ہے. اب یہ بہرحال چھپنی چاہیے، اگر پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو باہر جو ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، 3-4 بڑی ایسوسیشنز تھی، کالج ورلڈ وائڈ، انہیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور اس کتاب کو اپنے استاد کی اس کو جو ہے ذکر جو ہے عام پبلک کے لیے شائع کر دینا چاہیے. آپ دوست جو آئے ہوئے ہیں تشریف لائے، ان میں سے کسی نے کوئی سوال تو نہیں کرنا تھا طاہر صاحب سے جو گفتگو سنی ہے اس کے حوالے سے؟ میں داؤد صاحب کی کچھ باتوں کی تائید کرنا چاہتا ہوں. وہ پھر آپ اپنی باری پہ کر دیجیے گا، اس وقت تو کوئی نہیں پوچھ. بہت شکریہ داؤد صاحب آپ کا، ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کر دیا. کچھ ذکر داؤد صاحب کی شاعری کا ہو جائے. رئیس صاحب صاحب ذوق آدمی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ جو بیان کریں گے اس میں شاعری کا ذکر بھی ہوگا. اگر آپ ریڈی ہیں تو کچھ بیان فرما دیں. آپ کھلے ہوئے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی. مجھے تو اتنا لطف آ رہا تھا میں اس میں کھو گیا، اور افسوس ہوا کہ وہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہو سکی کسی وجہ سے. تو اتنی محنت بھی انہوں نے کی، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے چوئی صاحب کے شاگرد ہونے کا یا
ان کے ساتھ جو بھی ان کا تعلق تھا. میں تو چوہے صاحب کا نہ شاگرد رہا ہوں، نہ ہی میں ان کا کوئی قریبی تعلق تھا، کیونکہ خان صاحب میرے محسن ہیں اور مجھے حکم دیتا تو مجھے بات ماننی پڑتی تھی. تو میں تو اس لائن کا بندہ نہیں. میرا تو یہی دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بتاتے چلے جائیں اور ان کے واقعات بھی سنائیں اور کتاب کے بارے میں مزید بتائیں. تو مجھے تو اس وقت کچھ یاد نہیں، یار میں تو اس میں بالکل کھو گیا تھا. صرف ایک بات جس کو ہے کہ اگر چودھری صاحب کی کتاب ہے تو اس کا کوئی عنوان بھی ہے. چودھری صاحب کا مصرع ہی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ناصر کاظمی کا ہی ہو. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا اپنا ہی مصرع ہے کہ کون گزرا ہے گلستان کی طرح. اور ان کی زندگی واقعی ایک باغ و بہار شخصیت بھی تھی اور بڑے اس ایک اپنی ذات میں ایک چمن تھا وہ. اور یہ انہی کا مصرع ہے کہ کون گزرا ہے گلستان کی طرح. چودھری صاحب کا اپنا ہی مصرع ہے. تو باقی ان کی شاعری کے بارے میں تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے، میرے تو حیثیت ہی کچھ نہیں. میں نے ایک دفعہ ایک مقالہ آپ کے حکم پہ خان صاحب کے حکم پہ عرفان خان صاحب کے حکم پہ پڑھا تھا، لیکن وہ بھی میں نے لکھا نہیں تھا. مجھے افسوس ہے کہ میں داؤد صاحب کو نہیں دے سکا. تو ان کی شاعری کے صرف ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ بہت سے شاعر ہیں جو بہت کچھ لکھتے ہیں، تو ان کی غزلوں میں سے آپ کو کوئی ایک آدھ شعر یا مصرع ہی پسند آئے گا. چودھری صاحب کی کتاب کھول کے دیکھ لیں، کوئی غزل بھی آپ نکال لیں یا نظم نکال لیں، کوئی ایک مصرع یا ایک شعر بھی بور نہیں آپ کو کرے گا. آپ کو سمجھ نہ آئے وہ الگ بات ہے، اور ایسے ہیں بہت سے شعر جو مجھے بھی سمجھ نہیں آتے اور دوسروں کو بھی، پھر ہم اس پہ بسا اوقات ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن کوئی غزل آپ نکال لیں، کوئی نظم نکال لیں ایک سے ایک بڑھ کے، اور اس میں کوئی شعر بھی ایسا نہیں ہے جو بور ہو یا اس میں کوئی ایسا کوئی اچھوتا معنی نہ پایا جاتا ہو یا کوئی شاعری کے نائے بدائے یا جمالیاتی وہ اس میں نہ ہو. تو مجھے تو یہی ہوگا کہ اگر داؤد صاحب مزید کو بتا سکتے ہیں، خصوصاً ان کی آخری نظم کے بارے میں، اگر وہ اس کے چند ایک شعر سنا دیں اور وہ کوئی واقعات، تو میں تو ان کا بہت شکر گزار ہوں گا. جزاکم اللہ، مجھے بہت لطف آیا. جزاکم اللہ. جی داؤد صاحب. جی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے کتاب کھولنی پڑے گی، آخری یعنی مسودہ اس کا. تو ایسا ہے جناب کہ چوہے صاحب نے مجھے جو شعر سنائے تھے طاہر ہارٹ کے اندر داخل تھے وہ، تو انہوں نے یہ مجھے شعر لکھوائے، بلکہ اس قدر انکار پر انکار سے، اس قدر انکار پر انکار سے لگ نہ جاؤ تم کہیں دیوار سے. نظریاتی مملکت بننے کے بعد کیسے کیسے بھوت نکلے غار سے. واہ واہ. نظریاتی مملکت بننے کے بعد کیسے کیسے بھوت نکلے غار سے. واہ. ہم بھی گزرے پا بجولاں سر بکف، ہم بھی گزرے پا بجولاں سر بکف، شام سے اور شام کے بازار سے. اور شام کے بازار سے. یہ 3 شعر تھے جو انہوں نے مجھے اس وقت سنائے. اس کے بعد ایک کوئی مشاعرہ ہوا تھا رفع میں، چوہے صاحب کی زندگی میں آخری مشاعرہ تھا، اس میں بھی انہوں نے اپنی یہ غزل جو ہے وہ سنائی تھی. لیکن اس کے اشعار کیا تھے وہ میں اب نہیں کہہ سکتا. البتہ چوہے صاحب کے بیٹے نے، کرنل اعجاز تنویر نے، مجھے ان کا ایک خط دیا تھا. میں نے اس خط کی تصویر بنا کے رکھ لی تھی. وہ دراصل خط کیا تھا، انہوں نے اپنے اس بیٹے اور اپنی بیٹی کے لیے یہی غزل بھجوائی تھی اور اس پہ بہت جگہ کریکشنز کی ہوئی تھی. وہ غزل جو ہے یہ وہ اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 منٹ لوں گا. آپ کوئی بات کریں، میں وہ کتاب اٹھا کے لاتا ہوں اور اس میں سے آپ کو پڑھ کے
सुनाता हूँ। ठीक, आप गुफ्तगू जारी रखें। ठीक, हम जारी रखते हैं। हम चलते हैं बशर आलम साहब के पास इतनी देर, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये कल साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, आवाज सही आ रही है? हाँ जी, ठीक आ रही। ये तमाम दोस्तों को नए साल की मुबारक भी हो। ये चौधरी साहब का जिक्र खैर समझ नहीं आती कि कहाँ से बंदा शुरू करे और कहाँ खत्म करे। 4 साल जो हमारा दौर था वहाँ हॉस्टल में, चौधरी साहब को बड़े करीब से देखने का मौका मिला, और ब्रदर दाऊद ताहिर साहब ने मुझे भी मजमून लिखने के लिए कहा, अगरचे मुझ में लिखने की कोई इतनी अहलियत नहीं है। एक मजमून मैंने लिखा और उस वक्त ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरा कलम चल रहा है, लेकिन वो लाहौर लेके भी गया, लेकिन वो ऐसा मिसप्लेस हुआ कि वो मिला नहीं मुझे। तो चौधरी साहब की शायरी से शुरुआत करता हूँ। चौधरी साहब ने, मुझे याद है कि जब हम थे वहाँ, उस वक्त कोई इतना ये उनके बारे में हमें ये नहीं पता था कि ये बहुत बड़े शायर हैं या कुछ कलाम लिखते हैं। जो उस जमाने में उन्होंने एक नज़म हमें सुनाई, तो वो एक दफा जब जलसा सालाना पे मनहाइम तशरीफ लाया, तो मैंने कहा चौधरी साहब आपको ये याद है? क्योंकि आपकी ये नज़म मैंने सुनी थी उस वक्त तो वो उसके जो मैं शेर हैं वो 2-3 वो मुझे अब भी याद है, वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। वो गालियां जो रात अदूर ने नकालियां, ना जानिए कि क्यों हमने हंस हंस के खा लिया। एक चांद सी शक्ल हमें कल ख्वाब में मिली, पूछा जो उनसे नाम तो नजरें झुका लिया। दूनी रमा के बैठ गया दर पे यार के, मुस्तिर को काम आ गई बेइतदालियां। ये उस जमाने में थी कि जब चौधरी साहब, अभी हमें नहीं पता कि वो शायर थे या उस जमाने में एज शायर मशहूर थे कि नहीं। तो ये जो है ना, मुस्तर के काम आ गई बेइतदालियां, दूनी रमा के बैठ गया, तो दरअसल उन्होंने दूनी रमा के बैठे थे। और फिदायत का ये आलम था कि जब नाम लेते थे खुलफा का, तो उनकी कफियत ही और हो जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, ये 2 वाकयात बड़े बयान करने के काबिल हैं कि जब मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई, उससे पहले चंद माह हुए थे हमें हॉस्टल में आए हुए, तो हुजूर की तबीयत बहुत खराब थी। तो तलवा जो है वो मस्जिद मुबारक में दुआ के लिए गए, बड़ी रिकत अंगेज मनाजर थे, वो दुआ हुजूर के लिए की गई। तो रात को उसी रात सोया, तो मेरे एक क्लास फेलो थे ब्रादरम ताहिर, मरहूम ताहिर अहमद बाजा साहब, उन्होंने मुझे रात को जगाया, और उस वक्त टाइम बहुत था, अब मुझे सही टाइम नहीं याद, कि मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला उनका जो है वफात हो गया, और लाउड स्पीकर पे बात पे ऐलान भी शुरू हो गए। तो हम कंपाउंड में सारे जो तलवा थे इकट्ठे हो गए, और मुझे वो भी वक्त याद है कि चौधरी साहब उस वक्त मुजस्सम जो गम की तस्वीर बने हुए थे, और वो कफियत इंसान बयान नहीं कर सकता। ठीक 40 साल बाद जब खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ है, तो लंदन में ये जो हमारे गेस्ट हाउस हैं मस्जिद फजल लंदन के सामने, वहाँ चौधरी साहब से मुलाकात हो गई। चौधरी साहब ने मुझे बड़े गम की तस्वीर बने हुए और मुझे गले लगाया और फरमाने लगे अल्लाह बस, ये उनके अल्फाज थे। और वो उनकी जो कैफियत वो उस वक्त भी ज़हन में थी, और फिर उस वक्त भी मैंने उनको देखा जिस तरह वो गम में डूबे हुए थे। बहुत से पहलू हैं। अभी ब्रादर दाऊद अहमद ताहिर साहब ने फरमाया ना कि वो नाराज नहीं होते थे। जो हमारा तजर्बा था कि वो नाराज होते थे तो बहुत नाराज होते थे, लेकिन ऐसा था कि वो फौरन ही दिल मोम हो जाता था कि वो फिर उसको माफ भी कर देते थे। बल्कि हमें खुद हमारे साथ कई दफा ऐसे वाकया हुआ, एक दोस्त को सजा दी और उसको एनेक्सी में भेज दिया। तो उसके बारे में एक दिन इकट्ठे हुए थे कुछ तलवा, तो पूछा कि भाई वो नजर नहीं आता। तो लड़के कहने लगे चौधरी साहब वो आपसे डरता बहुत है, तो इसलिए वो आपको मिले बगैर ही चला जाता है। तो बिल्कुल उस पर रिकत तारी होगी, चौधरी साहब वो मुझसे डरता है,
تو وہ خدا تعالیٰ سے ڈرے، مجھ سے میں کون ہوں مجھ سے ڈرنے والا. تو ان کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا وقت متقاضی ہے کہ ان کو سب کو بیان کیا جائے. تو واقعات تو بہت ہیں ان کا، جو ڈسپلن جس طریقے سے طلباء، غیر احمدی طلباء، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ہاسٹل میں رہے ہیں لوگ، بہت امیر زادے بھی جو بگڑے ہوئے تھے وہ بھی وہاں ہاسٹل میں پیرنٹس بھجواتے تھے صرف چوہر صاحب کے لیے. اور پھر کئی غیر احمدی ایسے امیر طلباء تھے جو وہاں اس لیے بھجوائے جاتے تھے. تو چوہر صاحب خدا کے فضل سے ان کا اتنا روب تھا کہ ایک آواز ہی کافی ہوتی تھی کہ طلباء جو ہے صبح نماز پہ اٹھے نہیں اور انہوں نے السلام علیکم آ کے کہا، اور طلباء جو ہے بھاگ کے وہ جو ہے وہ وضو کے لیے نکل جاتے تھے بیڈ چھوڑ کے. ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص روب عطا فرمایا ہوا تھا. تو بہت سے پہلو ہیں جن کو میرا خیال ہے اور دوستوں نے بھی اس پہ اظہار خیال کرنا ہوگا. اس کے لیے بہت سے پروگرام چاہیے. بہت شکریہ عرفان صاحب، میں حاضر ہوں اگر اس نظم میں. ہاں جی، آپ سنا دینا تو پھر وہ نظم جو چوہر صاحب نے اپنے بیٹی کو ایڈریس کر کے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور اس میں کافی جگہ کریکشنز بھی ہیں. کریکشنز کے بعد جو فائنل شیپ ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. وہ اس طرح شروع ہوتی ہے: اس قدر انکار پر انکار سے لگ نہ جاؤ تم کہیں دیوار سے، نظریاتی مملکت بننے کے بعد کیسے نکلے غار سے، ہم بھی گزرے پا بجولاں سر بکف شام سے اور شام کے بازار سے. معلوم ہوتا ہے جب پہلی بار انہوں نے مجھے شعر سنائے تو اس وقت صرف 3 ہی شعر ہوئے تھے، کیونکہ یہ شعر اسی ترتیب میں ہے. بہرحال اگلے شعر ہیں: آ رہی ہے باغ جنت کی مہک، آ رہی ہے باغ جنت کی مہک، کوئے جانا کے در و دیوار سے، کاش مل کر سوچتے اہل چمن، کاش مل کر سوچتے اہل چمن، کیوں پرندے اڑ گئے اشجار سے، با وفا سے اور با کردار سے، با وضو سے اور شب بیدار سے، دھل کے آئے ہیں یہ بزم یار سے، کون ہیں یہ لوگ خوشبودار سے. یہ جماعت کے افراد کا ذکر غالباً ہو رہا ہے. دین و ایمان ملک و ملت زندہ باد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. یہ نظم ہے جو چوہر صاحب نے اپنے دستخط سے اپنے بچوں کو بھجوائی. اگرچہ جو میں نے دیکھا ہے جماعتی ریکارڈ کے بعد میں چھپی وہ اس سے تھوڑی مختلف ہے، لیکن بہرحال وہ ہو بھی سکتا ہے بعد میں انہوں نے اس میں کچھ چینج کی ہو. تو یہ نظم یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی جی پروفیسر ایوب صاحب، سوری آپ کو بہت بات کروایا. جی جناب، میری آواز آ رہی؟ ہاں جی آ رہی، بالکل. ہاں جی، محترم داؤد صاحب نے جو واقعہ بیان کیا نا کلاس کا، میں یہ 61 میں داخل ہوں، میں 69 میں کالج میں داخل ہوا ہوں آ کر. جی جی. لیکن یہ جو واقعہ کامن ہے اور مجھے بھی بڑی مزیدار لگا کہ جو صاحب گرمیوں میں یہ جو ہے نا کلاس بعض کا لیٹ ہوتی تھی ہماری کلاس، تو گرمی چوہر صاحب بہت محسوس کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ سانس روک کا خطرہ رہتا ہے، کبھی ہو گیا تھا شاید. تو کہتے تھے کوٹھی آ جایا کریں، وہ مکان ساتھ ہی تھا ان کا ریزیڈنس. اور بالکل جیسے داؤد صاحب نے فرمایا کہ وہ گھر کے لباس میں ہوتے تھے، دھوتی اور بنیان، اور اتنے ہی جتنے داؤد صاحب کے ساتھ کلاس ہوتے 15 ہم تھے 15 کے قریب تھے. تو جگہ ایسے ہی ملتی جاتی تھی، لوگ کچھ بیٹھتے موڑے وغیرہ، تو بیڈ پر بھی بیٹھ جاتے تھے لوگ ساتھ ہی چوہر صاحب کے. میں بھی بیڈ پر بیٹھا ہوں، اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ بیڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم تو 4 پائیوں کے عادی تھے، وہ میں بیٹھا تو بیڈ سے ہی چلا گیا. وہ بیڈ جو تھا کافی میرے لیے بالکل ہی نئی چیز تھی وہ. تو ایک بات ہو کہ چوہر صاحب ایک خاص پرفیوم استعمال کرتے تھے، اور وہ
اس کمرے میں چوہدری صاحب 10-15 منٹ بیٹھتے تھے، اس کے بعد اگر سارا دن بھی آپ اس کمرے میں جائیں تو وہ جو ہے نا خوشبو آتی رہتی تھی. تو اس کا ذکر میں نے اپنے چھوٹے بھائی حافظ مسعود، وہ باسکٹ بالر بھی ہیں، چوہدری صاحب کے شاگرد میں، ان سے کبھی کیا ہوگا. وہ آخری اسٹیج پر وہ چوہدری صاحب بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، بیمار تھے. تو حافظ مسعود جب بھی آتے تھے تو ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے. تو ایک دن مجھے آ کر کہنے لگے کہ میں نے چوہدری صاحب سے ذکر کیا تمہارا، کہ ایوب کہہ رہا تھا کہ چوہدری صاحب ایک خاص پرفیوم استعمال کرتے تھے، اور وہ پرفیوم کا اتنا مطلب اس میں تھا کہ وہ کافی دیر تک اس کمرے میں پتہ چلتا تھا کہ چوہدری صاحب یہاں پر بیٹھ کر کے ہیں یا یہاں آئے تھے. چوہدری صاحب بہت خوش ہوئے اس بات پر، بقول حافظ صاحب کے بہت انجوائے کیا انہوں نے. کہنا ہاں یہ کسی زمانے میں تھا، اب تو وہ اتنا اچھا نہیں ملتا یہ بات. باقی شاعری کے بارے میں تو بہت سارے لوگوں نے کہا. میں کہتا ہوں کہ چوہدری صاحب پنجابی میں بہت خوبصورت کہا ہے. بہت کلاسک. آپ نے 2-3 غزلیں تو میں نے خود بھی زبانی بھی سنی ہیں. وہ جو شعر اس کا بڑا خوبصورت ہے. سوچاں دے تمبو تان کے اساں ویڑا لیا لنگا، یاداں دے تاگے کت کے اساں ہنجو لے پرو. بہت خوبصورت شاعری ہے. تو پنجابی ویسے بھی استعمال کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ باسکٹ بال کے کچھ آئے ہوئے تھے باہر سے لوگ. تو ہاں ہماری کلاس ہاں گھر میں بھی ہوتی رہی ہے، سپرنٹینڈنٹ تھے تو وہاں اس میں بھی ہم پڑھتے رہے کلاس، وہاں بھی کمرے پہ جا کر پڑھتے رہے ہاسٹل میں. اور پھر جو سب جب پرنسپل تھے تو ہم پرنسپل آفس میں بھی کلاس پڑھتے رہے. تو وہاں یہ شیخ امین وغیرہ آئے تھے کسی موقع کے لیے، باسکٹ بال کا ٹورنامنٹ ہو نہیں رہا تھا ویسے آئے تھے. تو کوئی ٹورنامنٹ کی بات شروع ہوگی تو شیخ صاحب کہنے لگے کہ چوہدری صاحب گرمی بڑی ہے تو گرمی تسی رکھ دیتا پروگرام. مجھے بتا یاد ہے چوہدری صاحب نے پنجابی میں کہا وہ بھائی جان وہاں ایکو جہی ہوتا ہے. اب جو پنجابی سمجھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ جو موسم اگر گرم ہے یا سرد ہے وہ سب ٹیموں کے لیے، اس میں کسی ایک خاص ٹیم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. تو چوہدری صاحب پنجابی بھی بہت خوبصورت بولتے تھے، اور میرا خیال ہے سفیر عامر صاحب اس کو بڑا انجوائے کریں گے. چوہدری صاحب کی پنجابی جو ہے بہت خوبصورت تھی. باقی واقعات بہت سارے ہیں. فدائیت کا ذکر فرمایا انہوں نے. مجھے یاد ہے کہ سپرنٹینڈنٹ آفس میں ہی کلاس ہو رہی تھی تو کچھ حضور غالباً خلیفۃ المسیح ثالث مری میں تھے، تو کوئی تحفے آئے تھے، کل ہوگا، پیکٹ بنے ہوئے تھے. تو چوہدری صاحب کے پاس آئے تھے فلاں فلاں کو تقسیم کروا دیں. چوہدری صاحب بلا رہے تھے، آدمی کو بلایا اور اس کو دے رہے تھے کہ جاؤ یہ لے کے جاؤ، دستخط کروا کے لے کر آؤ سب کو کالج کے. تو باتوں باتوں میں چوہدری صاحب فرمانے لگے کہ حضور کا ارشاد آیا کہ تم مر جاؤ تو تمہاری کلاس کتنے دن کے لیے نہیں ہوگی. اچھا ایک بچے نے سادگی سے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ حضور کا ارشاد جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، تو کسی بچے نے ویسے ہی ہم سے پوچھ لیا سر تسی جاؤ گے؟ تو یہ جو جواب دیا چوہدری صاحب نے اور جو لہجہ تھا، جو انداز تھا، وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا، کبھی بھولتا نہیں ہے. تو چوہدری صاحب کا جو انداز تھا وہ تو نہیں میں نقل کر سکتا. جو فرمایا تو یہ تھا کہ وہ تو بادشاہ ہیں، وہ بلائیں تو ہم کیسے نہ جائیں. بہت انداز بہت خوبصورت تھا. بات جو میں نے مفہوم تو آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اس انداز کی میں کاپی نہیں کر سکتا. جو ایسے لگ رہا ہے جیسے دل میں سے ان کے دل میں سے یہ بات نکلی ہے نہایت انکساری سے کہ بادشاہ بلان تو پھر میں نہ جاواں ہی نہیں ہو سکتا. تو فضائیت کا درجہ بہت بہت واقعات ہیں. میں 69 میں داخل ہوا تھا اور ایم اے میں نے عربی کا کیا. اچھا چوہدری صاحب کے کہنے پر میں نے ایم اے عربی میں داخلہ لیا. حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنے مضمون کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھتے، لیکن مجھے فرمایا کہ چلو تمہارا اسکالرشپ آ گیا عربی میں تو یار ایم اے عربی کے داخلہ لے لو، بھائی کلاس بھی بن جائے گی، اسکالرشپ بھی تمہیں مل گیا ہے. اگر فلاسفی کا مجھے شوق تھا، کہنے لگے کہ بہت زیادہ ہی تینوں شوق ہے تو پھر بعد ایم اے فلاسفی کا جو میں نے بعد میں کیا، ایم اے عربی کے بعد کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. واقعی پروگرام میں تشنگی ہے، لیکن داؤد صاحب نے کمال کر دیا، بہت زبردست. وہ جو انٹرویوز کا انہوں نے حوالہ دیا وہ میں اکثر سنتا رہتا ہوں. وہ نصف صدی سے زیادہ جماعت کی تاریخ ہے، خلفاء کے ساتھ، خلفاء کی سیرت اور دوسرے اتنے وہ زبردست ہیں. وہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی مزیدار، میں تو سنتا رہتا ہوں. تو جزاک اللہ داؤد صاحب کا بھی، خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑا مزہ ہے، بہت مزہ ہے، بڑی پر لطف مزہ ہے یہ مجلس رہی ہے جناب. بہت شکریہ جزاک اللہ. جی انور شاکر صاحب، آپ ہمارے مستقل ممبر ہیں، آج کچھ کہنا ہے یا صرف سننا ہے؟ اصل میں واقعات تو سارے پہلے پروگراموں میں بیان کر چکا ہوں، اور باقی ایک ہی بات جیسے کہ انہوں نے بتائی کہ وہ جو تھا روب اور دبدبا بہت تھا، لیکن اندر سے وہ بہت نرم تھے. یہ میں نے خود بھی آزمایا ہے.
اور اس کی مثال کالج کے طلباء اکثر اس طرح دیتے تھے کہ وہ جو انڈر گریجویٹ گاؤن تھا تو وہ عموماً پہننا لازمی ہوتا تھا. تو اگر یہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں اور کسی لڑکے نے وہ گاؤن نہیں پہنا ہوا تو وہ خاموشی سے منہ دوسری طرف کر کے چلنا شروع کر دیتا تھا. اور اس بات کا پکا یقین ہوتا تھا کہ اب پیچھے سے جو ہے یہ ہمیں آواز ہرگز نہیں دیں گے. یعنی اس بندے کو، اس طالب علم کو یہ ضرور پتا ہوتا تھا کہ اب میں کیونکہ منہ دوسری طرف کر کے چل پڑا ہوں، گاؤن میں نے نہیں پہنا ہوا، تو وہ کبھی اس کو پیچھے سے آواز نہیں دیتے تھے. تو یہ میں نے دیکھا کہ ان کا ڈر اتنا تھا. اور ایک واقعہ جو میں پہلے بھی ویسے بیان کر چکا ہوں، مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ جو پیچھے کی دیوار تھی وہاں سے طالب علم آیا کرتے تھے. تو وہ ایک گیٹ تھا جو اس ریلوے لائن کی طرف سے تھا. تو وہ وہاں ایک دروازہ لگا دیا گیا اور وہاں سے صرف وہ جو عربی کی طالبات تھی ان کو آنے کی اجازت تھی. لیکن جو ادھر سے چنیوٹ سے یا درے سے لوگ آتے تھے، ہم بھی اسی طرف سے آتے تھے، تو انہوں نے دیوار کو توڑنا شروع کر دیا. وہ دیوار توڑ کر اندر آتے تھے. تو یہ دیوار پھر بنا دی گئی، پھر طالب علموں نے توڑ دی. تو ایک مرتبہ یہ خود کھڑے ہو گئے وہاں اور نام لکھنے شروع کر دیے کہ کون ادھر سے آ رہا ہے. تو خیر میں تو آ چکا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ چوئی صاحب ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو میں وہ تو دیوار کے قریب سے، میں برآمدے میں تھا، تو میں نے اتنا کہا کہ جو لوگ آنے تھے وہ تو آ چکے، اب تو بیچارہ کوئی پکڑا جا رہا ہے. تو یہ بات چوئی صاحب نے سن لی اور مجھے بلایا کہ تم اسٹوڈنٹ کے لیڈر ہو، ادھر آؤ. اور ڈانٹ ڈپٹ کی کہ جاؤ اس کا ریکارڈ لاؤ، اسے میں ایکسپیل کرتا ہوں کالج سے. اب میں بڑا ڈرا، اور واقعی وہ میرا جو ہے نا ایڈمیشن فارم لے آئے بھی لگی ہوئی، اور انہوں نے میرا وہ نوٹ کر لیا ایکسپیل کرتا ہوں. اب میں بڑا ڈرا. لیکن 3-4 دن کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ وہ بس ڈراوا ہی تھا، اور وہ جو سارا پروسیس تھا انہوں نے وہ ختم کر دیا. اس میں جو لوگ آئے بھی تھے اس دوران اس دیوار کے رستے، ان کو بھی معاف کر دیا اور ہمیں بھی معاف کر دیا. تو یہ صرف ڈر، عموماً ڈراتے زیادہ تھے لیکن عمل جو تھا وہ ان کا نہایت نرم تھا اور شفیق ایز اے شفیق بھی استاد کے طور پر تھا. تو جزاک اللہ. بہت السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا بھی جناب. وہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ہم مزید کچھ گفتگو نہیں کرتے. منیر بایا صاحب ہمارے دوست ہیں اور اکثر ہمارے پروگرام کی رونق ہے، تشریف فرما ہے. ان کا کلام آج میں نے سوچا تھا کہ چوئی صاحب کی نظم کوئی نہ کوئی اسحاق صاحب سے سنیں گے، لیکن بٹوین مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے بھی ایک چوئی صاحب کی شان میں ایک نظم کہی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ چلیں آج منیر بایا صاحب کی نظم سنتے ہیں. یہ بھی عقیدت سے لکھی گئی نظم ہے اپنے استاد کی محبت میں، تو وہ سنتے ہیں. پہلے منیر بایا صاحب کو گفتگو کر لیں، پھر اجازت صاحب آپ کی نظم سنا دیں گے. جی منیر بایا صاحب. جناب السلام علیکم. جی حضرت چودھری محمد علی صاحب کے متعلق گزارش صرف اتنی ہے کہ نہ تو ان کا سبجیکٹ پڑھا ہے، نہ میں ہاسٹل میں رہا ہوں، نہ میں نے باسکٹ بال کھیلی، نہ ڈرائنگ کی، لیکن کالج کی 4 دیواری کے اندر اس زمانے میں ہم ان کے سائے تلے پلے، اور ان کا سایہ چلتا پھرتا ہمارے لیے ایک راہبر تھا، ایک نمونہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہے گا. تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ہر پہلو سے ایک ممتاز شخصیت تھے اور ان کا ہر پہلو ایک نمونہ تھا، اور ساری باتیں، ساری ان کی جو صفات تھیں وہ اپنے عروج پر پہنچتی اور خلافت کے دربار پر آ کر ڈھیر ہو جاتی، اور وہاں سب کچھ انڈیل دیتے، اور وہاں سے پھر اس چشمے سے سیراب ہو کر پھر وہ پوری اپنے گرد و ماحول میں چلتے. اور ایک عجیب ان کی شان میں شخصیت تھی، ان کی ذات میں شخصیت اور ان کی شان تھی جو دیکھنے کے لائق ہوتی تھی. تو اسی طرح ہی تھا کہ ہم ان کو دور سے دیکھا کرتے تھے، ورنہ ان سے رابطہ اتنا نہیں ہو سکا. وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ اس کو دیکھنا ہو تو دور سے ہی دیکھیں اور اس سے لذت اٹھائیں اور حظ اٹھائیں. وہی بات ہماری چلتی رہی ساری زندگی. دیکھنا ہو تو اسے دور سے دیکھا کیجئے، عشق کا کام نہیں حسن کو رسوا کر. باجوہ صاحب اس طرح شعر ہے، دیکھنا ہو تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں
حسن کو رسوا کرنا. جزاک اللہ, میری رہنمائی ہو گئی اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہوا. جزاک اللہ. میں نے بہت کہا مہربانی. باقی رہا سوال جی ان کا کہ ان کے متعلق تو یادیں چلتی رہیں گی, اور جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے, مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا. تو یہ باتیں ہیں ان کی. اور ان کی شاعری کے متعلق یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے کاٹے کا نہیں کوئی علاج, مجھ کو آتا ہے عمل تسخیر کا, میرا قاتل بچ کے جا سکتا نہیں, مجھ سے وعدہ ہے یہ میرے پیر. بہت خوب. اور اسی طرح ہی ہوا. اور ان کی پنجابی جو تھی وہ بھی بڑی پیاری زبان تھی ان کی شاعری کی. اور وہ کہتے تھے کہ اسی سورج ادھی رات دے سانو کندھا لیا لکو. نہیں, میں سورج ادھی رات دا میں نے کندھا میرے لیا. برفا چار چفیر, اگر اجازت دیو تو میں پڑھ دیا. ہاں جی فرماؤ. راجا صاحب اگر اجازت دیو تو میں پڑھ دیا. چلو اچھی بات جی. میں سورج ادھی رات دا میرے برفا چار چفیر, میری اگ تاں اگے بجھ گئی, میرا نور نہ میتھوں کھو. بہت خوب. اور سانو جتھے یار نے آکھیا اسی اوتھے رکھ لو. جی جی, اسی سائے صفت پہل دے سانو کندھاں لیا لکو, سانو یار نے جتھے آکھیا اسی اوتھے رکھ لو. اور ایتھے لہراں کھاون آوندیاں, ایتھے بھکھا گھومن کیر, تو بیڑی ٹھیل مہاڑیاں جو رب کرے سو. یہ تھا ان کا جی. تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ہمیں بھی ان کی توفیق ملے کہ ہم بھی ان میں ہمارے اندر یہ جائے. باجو صاحب ایک مسئلہ ہے جی. کل تاریاں ہیٹھ کھلو کے جد مستر ادھی رات, میں کھڑکی کھولی یاد دی آئی صدیاں دی خوشبو. جی بڑی لمبی نظم ہے ان کی. جی 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 جی. اور اسی طرح وہ میں نے چوہی صاحب کی زبانی سنی ہوئی ہے, میں نے چوہی صاحب کی زبانی سنی ہوئی ہے. صاحب نے جو خوشبو کی ذکر کیا ہے, پرفیوم وہ کستوری کا لگاتے تھے, وہ تو سڑک سے جب آتے تھے اپنے گھر سے. جی 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 جی. وہ جب ہم باہر جاتے تھے تو وہ خوشبو ابھی تک آ رہی ہوتی تھی. بالکل بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے, آپ کی بات بالکل. عاجز سوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام ہے تو یہ پیش کریں. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو تمام حاضرین کو اور تمام بزرگان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور حضرت چودھری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام لکھا ہے جو آپ صاحب پیش کرتا ہے, منیر باجوہ صاحب کا کلام. آپ فرماتے ہیں کہ وفا کے سبق سیکھیں تو تجھ سے با سیکھیں, ادب دربار الفت کے سلیقے جا بجا سیکھیں. وفا کے سبق سیکھیں تو تجھ سے با وفا سیکھیں. مجھے سنبا وفا کر گزاری زندگی تو نے, بہت حسرت رہی یہ راز تجھ سے دل برا سیکھیں. بہت حسرت رہی یہ راز تجھ سے دل برا سیکھیں. وفا کے سبق سیکھیں تو تجھ سے با وفا سیکھیں. خلافت کے سایہ میں کٹی ہے زندگی تیری, تڑپ تیری کے سبیوں سے ادائے دل برا سیکھیں. تڑپ تیری کے سبیوں سے ادائے دل برا سیکھیں, ادائے دل ربا سیکھیں. خلافت کے سایہ میں
کٹی ہے زندگی تیری، تڑپ تیری کے سبیوں سے آئے دل ربا سیکھیں، معلم تو مثالی تھا، ادب تیرا نمایاں تھا، سخن سازی اگر سیکھیں تو تجھ سے برملا سیکھیں، سخن سازی اگر سیکھیں تو تجھ سے برملا سیکھیں، کھلاڑی سیکھ کر تجھ سے رہے فاتح ہمیشہ ہی، تیری وہ کیا ادائیں تھیں جو تجھ سے رہنما سیکھیں، تیری وہ کیا ادائیں تھیں جو تجھ سے رہنما سیکھیں، تو اپنی ذات میں تنہا نہیں تھا انجمن پیارے، تو اپنی ذات میں تنہا نہیں تھا انجمن پیارے، تیری ان خصلتوں سے کاش ہم بھی تو ذرا سیکھیں، وفاؤں کے سبق سیکھیں تو تجھ سے باوفا سیکھیں، تیرے مرکز سے بھی آتی صدا ہے روز و شب پیارے، تیرے مرکز سے بھی آتی صدا ہے روز و شب پیارے، مقصد زندگی چاہیں تو آداب فنا سیکھیں، کہ مقصد زندگی چاہیں تو آداب فنا سیکھیں، نہ بھولیں گے تیرے پیغام کو ہم عمر بھر پیارے، نہ بھولیں گے تیرے پیغام کو ہم عمر بھر پیارے، تیرے درجات اونچے تیری ہم ہر ادا سیکھیں، تیرے درجات اونچے تیری ہم ہر ادا سیکھیں، خدایا دے ہمیں توفیق ایسی راہ پہ چلنے کی، تیری مرضی کی راہ پر ہم بھی چلنا ہے خدا سیکھیں، تیری مرضی کی راہ پر ہم بھی چلنا ہے خدا سیکھیں، آمین۔ منیر ناتواں کی کاش یہ حسرت بھی پوری ہو، کہ جیسی چاہتا تھا تو وہی ہم بھی خدا سیکھیں، کہ جیسی چاہتا تھا تو وہی ہم بھی خدا سیکھیں، منیر ناتواں کی کاش یہ حسرت بھی پوری ہو، جیسی چاہتا تھا تو وہی ہم بھی خدا سیکھیں، تیرے مرکز سے بھی آتی صدا ہے روز شب پیارے، کہ مقصد زندگی چاہیں تو آداب فنا سیکھیں،
न भूलेंगे तेरे पैगाम को हम उम्र भर प्यारे, तेरे दर्जात ऊंचे तेरी हम हर अदा सीखे, तेरे दर्जात ऊंचे तेरी हम हर अदा सीखे। शुक्रिया साग साहब, और बहुत शुक्रिया मुनीर भाया साहब आपके कलाम का, और तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया जो आज के प्रोग्राम में शरीक हुए और दिलचस्पी के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दूसरा दाऊद ताहिर साहब, मैं आपको बहुत ही ममनून हूँ कि आपने नहायत दिलचस्पी और चॉइस के बारे में जो हमारा पुराना एक ताल्लुक है तो तमाम यादों को आपने आज यादा किया और उनको जिंदा कर दिया। इसके लिए हम आपके मशकूर हैं। आपकी शख्सियत भी हम जैसे तालिब इल्मों के लिए जो है एक मुकाम रखती है कि जब भी हम कहीं अटके तो आपसे रहनुमाई हमें मैसर आ जाती है, जिसके लिए ममनून है। इसके साथ ही तमाम दोस्तों को इजाजत चाहता हूँ। अगले इतवार को मलिक मुजीबुर रहमान साहब इब्न हजरत मलिक हैफुर रहमान साहब जो हैं, उनकी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उनके साथ हम एक इंटरव्यू करेंगे। और जो दोस्त उनको जानते हैं वो या आप लोग भी सब तशरीफ लाएं और उनकी गुफ्तगू को सुने और उनसे सवाल जवाब करें और इस मजलिस को दिलचस्प बनाएं। उससे अगले हफ्ते फिर 23 जनवरी को जो है वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट की याद में प्रोग्राम होगा, जिसके लिए मुझे 23 तस्वीर भी रज़ा अब्दुल बासित साहब ने भिजवा दी हैं और मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी बार बार जो सबका जिक्र जो है वो उस प्रोग्राम में आता रहेगा 23 जनवरी वाले में, वाले में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए। तमाम दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।